बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मीडिया ज़ोन पाकिस्तान के साथ मैं हूं मोहम्मद सुहेल। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो याद बारी ताला, हम्द रब्बुल आलमीन और ज़िक्र रहमतुल लिल आलमीन से भरपूर एक खसूसी नशरियात पर मबनी है, जिसमें हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद होंगे जो हमें शब बरात की फ़जीलत समझाएंगे और इसके मुख्तलिफ़ वज़ाइफ बताएंगे। तो नाज़रीन, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से शब बरात ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं। एक शेर है, मैं फ़कत खाक हूँ मगर मोहम्मद से है निस्बत मेरी। मैं फ़कत खाक हूँ मगर मोहम्मद से है निस्बत मेरी। यही एक रिश्ता है जो मेरी औकात बढ़ा देता है। दोस्तों, आज इस बाबरकत रात की फ़जीलत और अहमियत बयान करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद फ़याज़ अहमद सईदी साहब। तो चलिए इस नूरी महफ़िल का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस रात की इबादत, इक़दामात, अमल, इसके फ़ज़ाइल, इसके वज़ाइफ, इसकी अहमियत रोशनास कराएंगे। एक शेर है, अल्लाह के हज़ूर में सर को झुका के देख, अल्लाह के हज़ूर में सर को झुका के देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्र कि जिसने हमें इस अज़ीम मकसद के लिए यहाँ मौका मरहमत फरमाया। और मैं दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके चैनल को हमेशा वक़ार और इज़्ज़त और एहतराम के साथ तादेर सलामत और इसकी जितनी बानियान हैं अल्लाह सब को कायम और दायम रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसातत से आपकी उम्मत को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। ख़ुद इरशाद फरमाया, व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर मेरी नेमतें शुमार करना चाहो तो तुम इसका शुमार नहीं कर सकते। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार नेमतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसातत से आपकी उम्मत को अता की, उनमें से एक निस्फ़ शाबान यानी शब बरात भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मिशकातुल मसाबी में हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर रात अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का जलवा आसमान दुनिया की तरफ मुतवज्जे होता है। अल्लाह ताला की रहमत सदाएँ देती हैं कि है ऐसा शख्स जो उठकर मुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, मैं रब उसको बख्श दूँ। कि है ऐसा इंसान जो मुझसे शिफा मांगे, मैं उसको शिफा दूँ। कोई ऐसा इंसान है जो मुझसे रिज़्क़ मांगे, मैं उसको रिज़्क़ दूँ। तो जो कामिलीन और वासिलीन इंसान है वो हर रात उठकर पिछली रात सर सजदे में डालकर अपने रब से लव लगा के अपनी रब की रहमत से बेपनाह हज़ वाफिर लेते रहते हैं। तो ऐसे लोग जिन पर गफलत हावी है वो कभी पिछली रातों में उठ नहीं सकते। इधर अल्लाह ताला की रहमत सदाएँ दे रही होती है, वो महवे इस्तराहत गफलत होते हैं, गफलत की नींद सो रहे होते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत ने यावरी की और गुनाहगारों की दस्तगीरी की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विसातत से उम्मत मुस्तफ़ा को एक ऐसी शब दी जो फरमाया पिछली रात नहीं उठ सकते तो ऐसी रात अता करता हूँ जो सूरज गुरूब होते ही उसकी रहमत निदाएँ देने लगती है, उसकी रहमत सदाएँ देने लगती है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, हज़रत अबू उमामा बहली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब निस्फ़ शाबान हो तो क़ूमू लैलहा व सूमू निहारहा। फरमाया, और दूसरे मकाम इरशाद फरमाया,
من صام یوما من صام یوما من شعبان فتحت له ابواب الجنان، فرمایا 15 شعبان کا روزہ رکھو، اللہ رب العزت تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها فإنها لیلۃ مبارکہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب 15 شعبان کی رات ہو تو رات کو قیام کرو، دن کو روزہ رکھو، یقیناً یہ بڑی بابرکت رات ہے۔ سید عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام میرے حجرے میں جلوہ افروز تھے، 15 شعبان المعظم کی رات تھی، تو رات کو کسی ٹائم میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں جلوہ فرما نہیں تھے۔ تو سید عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں میں نے آپ کو اپنے حجرے سے مسجد میں دیکھا، آپ کو میں نے مسجد میں بھی نہ پایا، تو پھر قریب ہی جنت البقیع ہے، میں جنت البقیع میں گئی تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں جلوہ افروز تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یہ 15 شعبان المعظم کی یہ وہ رات ہے کہ اللہ رب العزت اس رات لوح محفوظ سے پورے سال بھر کا رزق، موت اور عزت اور ذلت کے فیصلے لوح محفوظ سے ملائکہ کی صحیفوں میں منتقل فرماتا ہے۔ تو اس لیے میں اس رات کو مناسب سمجھا کہ جنت البقیع میں اپنے جنت البقیع میں جو مقام عبرت ہے اس میں میری جلوہ افروزی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مقدس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی سال بھر کی قسمت کے فیصلے اس رات ہوتے ہیں، اور ادھر عرش بری پر ہماری قسمت کے فیصلے ہوں، ادھر انسان سر جھکا کر اللہ کی بارگاہ میں لو لگا کے وہ تسبیح کر رہا ہو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یقیناً یہ گمان ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے حق میں فیصلے بہت بڑے بہترین ہوں گے، اس کے حق میں اچھائی کے فیصلے ہوں گے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک حدیث کے راوی ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من احیا لیلۃ العیدین لیلۃ النصف من شعبان و لیلۃ الجمعہ، کہ جو شخص عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور جمعہ والی رات اور 15 شعبان والی رات بیدار رہتا ہے، اللہ رب العزت اس کے دل کو کبھی مرنے نہیں دیتا۔ اب اس کا یہ بہت بڑا انعام ہے کہ جو شخص ان راتوں کو اپنی حیاتی میں زندہ رکھتا رہے، اللہ رب العزت اس کا دل زندہ رکھے۔ جب انسان کا دل زندہ ہوتا ہے یقیناً ہر خیر پھر انسان کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق مرحمت فرمائے، آنے والی رات سے ہم خوب جی بھر کر اللہ رب العزت کی رحمت سے جولیاں بھر لیں، بیدار ہوں، تسبیح و تحلیل میں رہیں، نوافل میں رہیں، تاکہ اس رات کے فائدے مکمل طور پر ہمیں حاصل ہوں۔ اللہ رب العزت اس رات سے فیض یاب ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی تو دوستو، مفتی صاحب نے بڑے اچھے انداز میں ہمیں اس رات کی فضیلت اور شان بتائی، بہت ہی اچھے اور خوبصورت لفظوں میں بیان کی۔ بے شک یہ رات امت مسلمہ کے لیے ایک قدرت کی طرف سے تحفہ ہے، جس میں وہ رو کر گڑ گڑا کر اپنے خدا سے اپنے برے کاموں کا وہ لے سکتے ہیں، خدا ان کو معاف کر دیتا ہے اس رات۔ بے شک اس رات سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اللہ کے در پر رونا چاہیے، اس کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، بے شک وہ بخشنے والا اور بڑا رحم والا ہے۔ جی تو دوستو، اس نور سے بھرپور دعاؤں اور مغفرتوں سے بھری رات کی شان آپ نے جانی۔ اس پاک رات سے متعلق کچھ سوالات ہیں جو ہم مفتی صاحب سے ڈسکس کریں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں شعر کے ساتھ۔ عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے،
ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے، پھر کب آئے گی شب کس کو معلوم ہے، عام لطف خدا آج کی رات ہے۔ جی مفتی صاحب، ہمارے کچھ سوالات ہیں۔ سر، وہ کون سی تسبیح کرنی چاہیے؟ کیا فضائل ہیں اس کے اس رات؟ مطلب سب سے فضیلت والی کون سی تسبیح ہے؟ دیکھیں، سب سے فضیلت کا مطلب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ارشاد فرما دیتے ہیں، ظاہر ہے آپ کا فرما دینا ہی برکت کے لیے کافی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا کو ارشاد فرمایا، پھر آپ علیہ السلام کا فرمان یہ بیان کیا کہ آپ نے فرمایا جی بھر کر کثرت سے یہ تسبیح پڑھی جائے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صاحبزادی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا سے بہت سے بزرگوں نے یہ بات نقل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس رات میں جو شخص 8 رکعت نماز نفل پڑھے ایک ہی سلام سے، اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ کل شریف پڑھے، تو کہتے ہیں اس کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سیدہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہ سے اس فرمان سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سر، وہ کون لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہیں؟ ہاں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف جلد 2 میں یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ بندہ نفل پڑھتے پڑھتے واجب اور فرائض کے علاوہ نفلی عبادت کرتے کرتے وہ میرے اتنی قریب ہو جاتا ہے، فاحببتہ، پھر وہ بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے، میں اللہ رب العزت اس کا محب بن جاتا ہوں، حتیٰ کہ وہ اتنی نفلی عبادت کرتے میرے قریب ہو جاتا ہے، فَكُنْتُ سَمْعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اس کے کانوں کی جو سماعت ہے وہ اللہ کی سماعت کا مظہر بن جاتی ہے، اس کے آنکھوں کی جو بصارت ہے وہ اللہ رب العزت کی بصارت کا مظہر بن جاتی ہے۔ تو یعنی انسان کو جو قرب ہوتا ہے وہ نفلی عبادت سے ہوتا ہے، سجدے میں ہوتا ہے۔ سجدہ ہی ایسی عبادت ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے۔ اس رات میں اللہ پاک انسان کو کیا کیا نوازتا ہے؟ اس رات میں اللہ رب العزت کی جو سب سے عظیم نوازش ہے وہ ہے مغفرت، گناہوں سے درگزر کر لینا۔ اس رات میں جو شخص سربہ سجود ہو کر اپنے گناہوں میں نادم ہوتا ہے، پھر ندامت میں اس کے آنسو بہاتے ہیں، یقیناً اللہ رب العزت اس انسان کے گناہوں سے درگزر کر لیتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں ذکر اللہ ففاضت عیناہ خالیا قلبہ، اور جو بندہ دل سے تمام ریاکاری اور تمام کینہ نکال کر سر بسجود ہو کر اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، فرمایا اس کا آنسو زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں سے پہلے درگزر کر لیتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ ہمارے اس رات سے مکمل ہمیں فیض یابی ہونی چاہیے، تو گڑ گرا کر اپنے سابقہ گناہوں سے نادم ہو کر آئندہ کے لیے بچنے کا اللہ تعالیٰ سے عہد کر لے، یقیناً وہ بہت بڑا کریم ہے۔ فرمایا من تاب آمن وعمل صالحا، جو شخص گزشتہ گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر کے آئندہ کے لیے اللہ سے عہد کر لیتا ہے، یبدل اللہ سیئات حسنات، تو اللہ رب العزت اتنی کریم ہے کہ اس کو گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتا ہے۔ فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، جو نیکیاں ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر اور انعام کیا ہو سکتا ہے؟ سر، کوئی شخص اپنی غفلت کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے، خیر میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی مجبوری اتنی بڑی ہو سکتی ہے جو اس رات کو، اگر کوئی مطلب اس رات کو چھوڑ دیتا ہے، اس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا، آپ کیا سمجھتے ہیں، اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، آپ کے اس سوال کے 2 حصے ہیں۔ ایک ہے غفلت کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے اس رات سے کچھ فائدہ حاصل نہ کر سکنا، یہ انسان کی بدبختی ہے۔ دوسرا آپ نے کہا مجبوری کی وجہ سے، مجبوری تو مجبوری ہی ہوتی ہے نا۔ اللہ رب العزت بڑا کریم ہے، مجبوری انسان کی کئی
طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص زیادہ بوڑھا ہو گیا، وہ مجبور ہو گیا کہ رات کو قیام نہیں کر سکتا، لیکن جب طاقت تھی وہ قیام کرتا تھا، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں کو، یہ انسان جو اپنی جوانی میں اپنی طاقت میں بہت سی تلاوت کرتا، درود پڑھتا، قیام کرتا، اب وہ بوڑھا ہو گیا ہے، میری رحمت اس کو مایوس نہیں کرے گی۔ تو اس کو جو بڑھاپے کی وجہ سے قیام نہیں کر پاتا، جو جوانی میں طاقت میں قیام کرتا تھا، اب اس کے اعمال نامے میں وہی قیام لکھ دو۔ تو یقیناً مجبوری، تو انسان مجبوری کی وجہ سے اگر نہیں کر سکا تو اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے وہ اس کو اجر دے گا۔ غفلت سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ سر، غفلت کا کوئی خمیازہ اگر مطلب انسان کو بعد میں وہ ہو جاتا ہے اور وہ اس پر پچھتاتا ہے، کیا وہ اس کو پھر کوئی اس کی بھرپائی کر سکتا ہے، اس کو ادا کر سکتا ہے؟ ہاں، اگر غفلت سے وہ رات جاتی رہی تو پھر انسان کو شرمندگی ہوئی، پریشانی کا بھی ثواب ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتے ہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دن صبح کی نماز میں قدرے لیٹ ہو گئی تو آپ کے آنسو آئے اس لیٹ کی وجہ سے۔ پھر آپ کو یہ آگاہی کی گئی کہ جو آپ نے پریشانی کی، آنسو بہائے، اس آنسو کا آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا اجر دیا کہ اتنی نماز کو ادا کرنے، وقت پر ادا کرنے سے شاید اتنی اجر نہیں تھا جتنی آپ کو اس غفلت کی وجہ سے یا دیر ہونے کی وجہ سے جو آپ کو ندامت ہوئی، آپ کو افسوس ہوا، جو اللہ نے آپ کو افسوس پر اجر دیا۔ تو جب کوئی مسلمان افسوس کرتا ہے تو افسوس پر اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ سر، وہ کون لوگ ہیں جن کی بخشش ممکن نہیں ہے؟ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی مفسرین نے نقل فرمایا کہ اس رات اس شخص کو محروم رکھا جاتا ہے جو کاہن ہے، یعنی ستاروں کو مؤثر سمجھتا ہے، یہ جادوگر ہے، یا وہ انسان جو مدمن الخمر ہمیشہ شراب پیتا رہتا ہے، اور دوسری روایت میں زنا پر مصر رہنا، یعنی جو ہمیشہ اس گناہ میں مبتلا رہتا ہے، اور ایک روایت میں والدین کا نافرمان بھی آیا ہے۔ جو شخص والدین کا نافرمان ہے، اس رات کے انوار و تجلیات سے وہ انسان محروم رہتا ہے۔ اللہ اس گناہوں سے تمام مسلمانوں کو محفوظ و مامون رکھے۔ آمین۔ سر، یہ جو ماں باپ کی مطلب عزت نہیں کرتے لوگ، ان کی بخشش ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، والدین کی نافرمانی یہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اگر اللہ رب العزت بخش دے تو وہ کریم ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ بخشے جائیں گے یا نہیں، لیکن اتنی ضرور ہے یہ گناہ کبیرہ ہے۔ انسان کو ہر صورت میں والدین کی بے فرمانی سے بچنا چاہیے۔ اس پر کوئی قول یا کوئی حدیث ماں باپ کی اس پر قول حدیثیں تو بہت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ کہ ماں باپ کا کیا مقام ہے؟ آپ نے فرمایا وہ تیرے لیے جنت بھی ہیں، تیرے لیے جہنم بھی ہیں۔ اگر تو ان کو راضی کرے گا تو تیرے لیے جنت ہے، اگر تو ان کو ناراض کرے گا تیرے لیے جہنم ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ بہت شکریہ جی۔ تو ناظرین، اختتام کرتے ہیں اس نوری محفل کا۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ اللہ پاک اس نیک رات کے صدقے، اس کی فضیلت کے صدقے میری دعا ہے کہ ہماری تمام نیک دلی خواہشات کو پورا کرے اور ہماری مغفرت کی دعا قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔